बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, मीर दर्द ने कहा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। और नाज़रीन ग्रामी, आज एक ऐसी शख्सियत को हमने मदऊ किया है। वैसे तो हमारे साथ हमारे कल वाले मेहमान अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। मगर आज जो ख़ास तौर पर मेहमान हमने मदऊ किए हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिस इदारे से वो वाबस्ता हैं, यानी गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट से, जिसके वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो एक न दो 10,000 न 20,000 न 30,000 तकरीबन 1 लाख बच्चों को, जो नादार हैं, जो मस्कीन हैं, जो यतीम हैं, उन तक तालीम जो है वो पहुँचा रहे हैं। उनके इदारों में 1 लाख बच्चे इस वक्त तकरीबन तालीम हासिल कर रहे हैं और 700 के करीब, 1 न 2 700 के करीब स्कूल्स जो हैं उसमें ये 1 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से कसीर तादाद ऐसे बच्चों की है जो खुसूसी बच्चे कहलाते हैं, खुसूसी अफराद कहलाते हैं, स्पेशल कहलाते हैं, जिनसे शायद बारी ताला ने कुछ लेकर हमसे ज़्यादा कुछ उन्हें दे दिया है। हमारे साथ मौजूद है गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, मैं आपसे पहले शुरू करूँगा कि अमूमन, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो आदमी की तबा हो उसके मुताबिक काम करना चाहिए, लेकिन अमूमन इसका चर्चा कम होता है और शायद इस वजह से लोग जाते भी इस तरफ कम हैं। स्कूल बनाना, चूँकि यानी कि जब आप इमारत बनाते हैं, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं हॉस्पिटल में या इस तरह के, उसमें थोड़ा बहुत कहीं आपको यानी कि उसकी बल्ले बल्ले भी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। इस तरफ क्यों गए आप एजुकेशन की तरफ? वसी भाई बहुत शुक्रिया, एक तो दावत देने का, बुलाने का इसके अंदर। इसमें ना ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अमूमी तौर पे जिस तरह के ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है और हमदर्दी और गमखारी का महीना कहा जाता है, और हम पाकिस्तानी दुनिया भर में मशहूर हैं कि चैरिटी के अंदर, फ़याज़ी के अंदर हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है भी सही उसके अंदर ना। लेकिन बदकिस्मती से उस फ़याज़ी के अंदर जो है, जो तालीम का हिस्सा है वो बड़ा कम है उसमें ना। यानी हमारी चैरिटी का कम हिस्सा जो है वो एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, और उसकी वजह जिस तरह आपने फरमा भी दिया कि फ़ौरी तौर पे उसका नतीजा सामने नहीं आ रहा होता। जो बाकी चैरिटी के काम है उसका आपको फ़ौरी नतीजा नज़र आ रहा होता है, और वो बल्ले बल्ले वाली बात किसी हद तक बल्ले बल्ले शायद तस्कीन भी फौरी मिल जाती है, तस्कीन हो जाती है कि आपने ब्लैंकेट तकसीम कर दिया, आपने घी के डब्बे बांट दिए, ऑपरेशन करा दिया आपने, फौरी तौर पर आपको एक वो मिल जाती है। लेकिन ये तो बहुत ही धीरे धीरे परवान चढ़ने वाला पौधा है। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म आप जिसे कह सकते हैं कि ये काम है। और लेकिन हम जो इस तरफ आए उसकी वजह भी यही थी कि हम समझते थे कि पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तालीम की ज़रूरत है इसके अंदर ना, और बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और फिर बिलखसूस पाकिस्तान के देही इलाकों के अंदर कि जहाँ दूर दराज बस्तियाँ हैं। ये जितने आपके स्कूल हैं 700 स्कूल, ये सारे देही इलाकों के अंदर। 700 कहते हैं तो 700 का मतलब है 700? जी बिल्कुल, 700 स्कूल है हमारे, और ये सारे के सारे देही इलाकों के अंदर है। एक स्कूल में मतलब कितनी तादाद है? ऑन एवरेज तकरीबन 100 से 150 बच्चा जो है, तो भरपूर फॉर्मल स्कूल्स हैं, फॉर्मल स्कूल्स हैं। तो आमिर साहब, ये तो एक बड़ा यानी कि मुस्तकिल काम है, क्योंकि देखिए यानी कि आपको हर साल वो बच्चे आगे चले जाते हैं, जो पीछे नई क्लास आ जाती है, चला गया, तीसरी में चला गया, तो आपके तो अखराजात बढ़ते रहते होंगे। जी बिल्कुल ऐसा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक मुश्किल काम है, इसलिए लोग इसके ऊपर हाथ नहीं डालते इसके अंदर ना। और दीगर जो काम है चैरिटीज़ के, कि जो आपने एक दफ़ा कर लिया और आप फारिग हो गए, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और फिर उसकी कोई आप कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो पाती। लेकिन तालीम का मामला ऐसा है कि उसके साथ वालिदैन उससे वाबस्ता होते हैं, कम्युनिटी उससे वाबस्ता होती है, बच्चों ने रोज़ाना स्कूल आना होता है, नई मदारिज के अंदर जाना होता है। तो ये एक बहुत ही सीरियस और एक लॉन्ग टर्म के अंदर चलने वाला काम है, और इसीलिए मुश्किल काम भी है। और हमने भी इसीलिए इसको मुंतखब किया कि बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं, और इसके बगैर
ہم کو تعمیر جو کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر ممکن بھی ممکن نہیں. اور 1 لاکھ بچے آپ کے اداروں میں زیر تعلیم ہیں, 1 لاکھ بچے. اور یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیہی علاقوں کے فیس اندر نہیں آپ لیتے؟ یہ فیس ہم لیتے ہیں. ایک ہم نے ایک نامنل فیس کا ایک پورشن رکھا ہوا ہے, تقریباً کوئی 300 روپے ہم نے رکھی ہوئی ہے, جس کے اندر 50% بچے وہ بھی نہیں دے پاتے. اور یہ بھی ہم نے صرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50,000 بچے جو ہیں وہ بغیر فیس کے ہیں. اور جو فیس بھی رکھی ہے اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں, تاکہ وہ اس کی ایک ویلیو محسوس کریں, تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کریں, وہ اپنی سگریٹ کم کر دیں, اپنا پان کم کر دیں, لیکن تاکہ وہ تعلیم کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکسپینس کریں. علامہ صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پورا جو دین ہے وہ یعنی کہ لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہر موقع پہ بات کرتا ہوا ہمیں دین نظر آتا ہے, مگر یہ جو سوشل ویلفیئر کا کام ہے ہمارے مسجد و ممبر و محراب سے کیوں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈائریکٹ بات نہیں ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بات شاہ جی آپ کے بھی علم میں ہے, سید عامر محمود صاحب نے بھی کہا کہ چیریٹی میں الحمدللہ پاکستان بہت آگے ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صدقات, خیرات اور زکوٰۃ کا نظام جو اسلام نے دیا ہے یہ اتنے اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے لوگوں کی اپنی ذاتی دلچسپی سے کہ اتنی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اچھا, اتنی موٹیویشن کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی, لوگ آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ضرورت پیش نہیں آتی, مگر یہ وہی ملک ہے جہاں 6 کروڑ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ایک بار, اور جہاں 2 کروڑ کے قریب بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں جاتا. تو پھر علامہ صاحب یہ ہے وہ یہ پورشن ہے جو خالی ہے, اور اس پہ ضرورت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے میرے خیال میں زیادہ تر ان کے علم میں نہیں آ پاتا. جیسے آپ غزالی ایجوکیشن سسٹم ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی اس کو نہیں جانتے, تو اس پروگرام کے ذریعے وہ واقف ہوں گے. تو جب وہ پورشن اور وہ فیزز ہائی لائٹ ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ یہاں نیڈز موجود ہیں, یہاں ضرورت ہے, تو اس طرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا جانا چاہیے. اور خاص طور پہ تعلیم والا شعبہ جو خالی ہے, اور آپ نے بتایا کہ باقی شعبوں میں لوگ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں تک وہ اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کے جو فوائد اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ مستقل جاری رہنا ہے, اور وہ دیر پا ہے. اچھا, اور اس پہ جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ. چاہے جائے کہ آپ ایک فرد کی خدمت کر رہے ہیں مالی طور پر یا انتظامی طور پر, یہاں آپ پورے ایک نظام اور پوری ایک نسل کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے یہ سمجھنا چاہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ بھی افضل ہے, لیکن اگر آپ یہ اس سے زیادہ افضل ہے بلا شبہ. اچھا, کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے صدقہ, ایک ہوتی ہے صدقہ جاریہ. واہ واہ, اس میں فرق ہوتا ہے. بالکل درست ہے. اگر آپ نے ایک ابھی وقتی طور پہ کسی کی ایک ضرورت پوری کر دی, ٹھیک ہے, اور ایک ایسا ہے کہ آپ نے ایک مستقل ایسا نظام بنا دیا ہے, پانی کی ایک سبیل بنا دیا ہے, کنواں کھدوا دیا ہے, ایک ادارہ بنا دیا ہے جو آپ بنانے والے کے بعد بھی جاری رہنا ہے. ٹھیک ہے, جس میں ایک تسلسل اور کنٹینیوٹی ہوگی, اس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں. تو اس کا اجر و ثواب تو پھر نسلوں پشتوں تک. سبحان اللہ. تو آپ نے اگر تعلیم دلا دی کسی کو, 10 پڑھ گیا وہ, تو جب وہ خیر کا کام کرے گا اس کا اجر و ثواب, اور اس تعلیم حاصل کرنے والے سے جو آگے فیض. سبحان اللہ. تو ایک اس میں چراغ تو آپ نے ایک ایسا چراغ جلایا جو چراغ سے چراغ جلاتا چلا جائے گا. کیا کہنے. میں واپس آ کر مفتی محمد طاہر تبسم صاحب کی طرف بڑھوں گا, مگر اس وقت مجھے بریک پہ جانا ہے. جب میں واپس آؤں گا تو مفتی محمد طاہر تبسم صاحب سے بات کروں گا, اور یقیناً عامر صاحب سے بھی غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. اور خاص طور پہ مفتی صاحب سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپنے صدقات, زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے اگر اسے خاص طور پہ تعلیم پر خرچ کیا جائے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر محمود صاحب, علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب, مفتی محمد طاہر تبسم صاحب. مفتی صاحب, اگر خاص طور پہ جو ہمارے صدقات, خیرات اور زکوٰۃ ہیں, ابھی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آپ جس طرف بھی کرتے ہیں اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا, لیکن اگر آپ کو ایسا کام کر دیتے ہیں جو صدقہ جاریہ کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک خاص حصہ جو ہے اپنی صدقات, خیرات اور زکوٰۃ کا وہ ایجوکیشن کی طرف مختص کریں, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دین اسلام کی رہنمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہ صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ, ایسے افراد جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے خدمت خلق کے لیے اور فلاح انسانیت کے لیے, اور خاص طور پر یہ جو اسپیشل افراد ہیں سوسائٹی کے,
ان کو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، تو وہ انتہائی ہدیہ تبریک اور تحسین کے مستحق ہیں۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے دیگر جو طبقات ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس مشن کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ یہ ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، یہ اپنے لیے بنائی نہیں گئے، واہ واہ واہ، یہ تو دوسروں کے بھلے اور نفع کے لیے بنائے سبحان گئے۔ اللہ، خیر الناس من ینفع الناس، سبحان اللہ، سب سے بہتر تو وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع پہنچائے۔ ماندو۔ کیا کہنا، اور ایک حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ الناس عیال اللہ، یہ لوگ جو ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ قبیلہ ہے، سبحان اللہ، تو ان سے نفرت نہ کرو، واہ واہ واہ، ان کے لیے نفع بخش بن جاؤ۔ اللہ کو سب سے زیادہ بندہ وہ پسند ہوتا ہے جو اس کے اس کنبے اور قبیلے کے لیے نفع بخش ہو جاتا سبحان ہے۔ اللہ۔ اور پھر اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پر بڑا واضح فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن پاک میں، کہ یہ جو محروم طبقات ہیں، یہ جو سائلین ہیں، یہ جو مساکین ہیں، یہ جو فقراء ہیں، یتامہ ہیں، ان کو تم دے کر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اموال کے اندر ان کا باقاعدہ حق رکھا ہے، یہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں اور تم ان کا حق دے رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ زکوٰۃ، صدقات چاہے واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، ان کے جو مصارف ہیں ان میں سے سب سے بہترین مصرف میں سمجھتا ہوں وہ تعلیم کا فروغ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ٹھیک فرمایا حضرت نے کہ تعلیم کے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور جس بات پر دیا تھا وہ تعلیم ہی تو تھی۔ اپنے غلاموں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو تیار کیا، سبحان اللہ۔ ایون کہ بدر کے قیدیوں جی کو جی، اس سے آپ اندازہ کیجئے یہاں اس طرح آزاد کیا گیا کہ فرمایا اتنے مسلمانوں کو پڑھا دیا جائے، کتنی پیشکش کی کہ آزاد کر دیا جائے۔ آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اہمیت تو تعلیم ہی کو ہوئی نا۔ تعلیم ہی کو ترجیح ہے، فوقیت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے علامہ صاحب کہ جب بدر کے قیدی پڑھائیں گے تو وہ دین اسلام تو نہیں پڑھائیں گے، جی جی، مطلب وہ تو سرکار کی طرف سے مل رہا ہے نا، اور بے تو شمار لازمی بات ہے جو دنیاوی علم ہے تھوڑا بہت، بے شمار روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ علم ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف دین کا علم، بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سریانی زبان سیکھو، اللہ اکبر۔ اور وہ روایت اگر صحت کے درجے کو اس پر کلام ہے اطلب العلم ولو کان بالسین، تو چین کی طرف رجوع ہے تو وہاں بھی دین کا علم تو نہیں ہے، علم ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اور آخری روایت ایک سن لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اغدو عالما او متعلما او محبہ و منفقہ، فرمایا زندگی گزارنی ہے تو 4 کیٹیگریز میں سے ایک کے اندر آ جا، یا پڑھانے والا بن جا، یا پڑھنے والا بن جا، یا ان پر خرچ کرنے والا بن جا، اور پھر یا ان سے محبت کرنے والا بن جا، 5واں نہ بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر بھائی آج آپ آئے ہیں تو ہم نے ایک اسپیشل گیت جو ہے وہ خاص طور پہ اسی حوالے سے تیار کروایا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فراز بٹ صاحب۔ 100 برس کی زندگی میں ایک پل تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل۔ جی فراز کیا کہیں ناظرین، سٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آج غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ معصوم بچے جو علم کی روشنی سے فیض پا رہے ہیں اور پھر سوسائٹی میں بھی یہی علم کے چراغ آگے روشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر محمود صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجدد صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے سید عامر محمود صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ٹرسٹ کے، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، محترم مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ جی ماہم رحمان صاحبہ۔ شاہ جی، آج ہمارے ساتھ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے کچھ اسپیشل بچے موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی، تو اپنا نام بتائیے۔ محمد شہزاد۔ پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ یس۔ تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بکس۔ سنا آپ کو ڈرائنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ یس۔ کیا بناتے ہیں آپ شوق سے، جو آپ سب سے اچھا بناتے ہو؟ مجھے جھنڈا اچھا بنانا لگتا ہے۔ واہ، کہہ رہے ہیں جھنڈا ہے نا، جھنڈا بنانا اچھا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ عامر صاحب، یہ خیال پھر پہلے یہ جو اسپیشل بچوں کی تعلیم کی طرف آپ لوگ بعد میں آئے؟ جی بالکل، ہمارا تو بنائی طور پہ گاؤں دیہاتوں میں فارمل ایجوکیشن کا ایک نظام تھا اس کے اندر، لیکن جب ہم گاؤں میں جاتے تھے اور وہاں چونکہ ہم ہر اسکول کے ساتھ لوکل اسکول کمیٹی بنتی تھی، ہمارے وہاں کے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے تھے، والدین آتے تھے، تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہر گاؤں کے اندر 10 سے 15 بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو ذہنی یا جسمانی طور پر جو ہے
وہ کسی معذوری کا شکار ہیں، لیکن ان علاقوں کے اندر، ان دور افتادہ بستیوں کے اندر ان بچے اور بچیوں کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، وسائل بھی موجود نہیں ہیں، اور شہروں سے اور تحصیل ہیڈ کوارٹر سے وہ دور ہیں وہ بستیاں، تو ان کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں کہ ان بچوں کو کہاں لے کر جائیں. جی ہم تو جانتے ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ بہت سارے بچوں کو تو جب جاتے ہیں گھر والے تو زنجیروں کے ساتھ پائے سے باندھ جاتے ہیں. وہ یا تو ان کے لیے کہیں درگاہوں پہ جا کے دعائیں کر لیتے ہیں، اور پھر یا ان کو بند کیا ہوا ہے، یا وہ پھر گلیوں کے اندر بہت زیادہ زیادتی کا بھی جو شکار بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے بچیاں، وہ بھی ان میں سے بہت سارے جو ہے وہ، تو آپ اس سے وہ بیچارے بول نہیں سکتے، بتا نہیں شاہ صاحب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً ہماری ایک بہت بڑی تعداد ایسے بچے بچیوں کی گاؤں کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کے پاس پچھلے 70-80-75 سالوں میں کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے نا. ہمیں جو چیز سمجھ آئی، ہمیں یہ لگا کہ ان بچوں کو جو کہ گھروں میں موجود ہیں یا بچیاں، انہیں ہم اپنے اسکولوں کے اندر لے آئیں، جہاں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اسکول بنایا ہے. خاص طرح کی مہارت بھی چاہیے. جی بالکل، ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے فائٹ کرنی پڑی، اس لیے کہ چونکہ غزالی ٹرسٹ کا خود ایک پورا نظام فارمل ایجوکیشن کا تھا، اور اسپیشل ایجوکیشن ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ تھی، دنیا الگ ہے. تو جب ہم نے یہ بات اپنے لوگوں سے کی، لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ یہ کیا کام کرنے لگے ہیں آپ، یہ بالکل ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے، ٹیچر چاہیے، اور آپ کیسے ان بچوں کو لے کے چلیں گے. پھر ان کو جب نارمل بچوں میں لے کر آئیں گے تو ہمارے وہ بچے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کمپلینٹ کریں گے. لیکن ہم نے یہ بات کہی، اور میں چونکہ ایک زمانے میں UK میں رہتا رہا اور وہاں میں پڑھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے بچوں کو نارمل بچوں کے ساتھ پڑھانا پسند کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک بچہ پہلے اسپیشل ہے، اس کو اگر آپ کسی اسپیشل سیٹ اپ کے اندر ہی ڈال دیں تو ہاں وہ پھر اس کی گروتھ اتنی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ بالکل ایسے کہ اگر آپ کسی نارمل بچے کو اگر آپ اسپیشل اسکول میں 6 مہینے بھیجنا شروع کر دیں تو وہ بہت سی وہ عادتیں اختیار کر لے گا جو اسپیشل بچوں کی ہے. تو زیادہ تر یہی ہمارے ایکسپرٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ انکلوسیو ماڈل ہونا چاہیے. تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے اپنے اسکولوں کے دروازے ایسے بچوں کے لیے اوپن کیے، ہم نے ان کے لیے اسپیشل ٹیچر رکھے، ریسورس روم بنائے. اب الحمدللہ ہزاروں بچے جو ہیں اسپیشل بچے جو ہے ہمارے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. علامہ صاحب اس کے اوپر بھی آپ دیکھیے، میں بہت یعنی کہ اتنا ہم نے سنا علماء حضرات کو، بہت ہی یعنی کہ ہاتھ باندھ کر بہت ہی ادب سے سنا. میں اب یاد کر رہا ہوں تو مجھے کبھی یاد نہیں آ رہا کہ کبھی میں نے اس کے اوپر کوئی لیکچر سنا ہو کہ ہمارے جو اسپیشل افراد ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، دین اسلام میں کیا رہنمائی ہے، سنت اس بارے میں کیا کہتی ہے. یقیناً ہوگا بھی لیکچر، لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے کہ بہت ہی کم عام نہیں ہوا سننے میں. صحیح بات ہے. دیکھیے سیرت کو آپ سٹڈی کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام صلاۃ ہے جی اس میں آپ دیکھیے تو اذان کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور اتنا اپریشیٹ کیا اس ایک معذور شخص کو جو نابینا تھے کہ اپنے بعد اپنے نائب کے طور پر مدینہ کا گورنر بھی اپوائنٹ. سبحان اللہ. جب مدینہ سے باہر نکلے. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسپیشل بندہ ہے، کسی ایک صلاحیت سے وہ محروم ہے تو اللہ دوسری تعالیٰ اس کو دروازے کھول دیے، دوسری طرف سے بہت ساری صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیشل آدمی کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے. ایران میں نابینا شخص کو کہتے ہیں روشن ضمیر. ہم تو اسپیشل کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں روشن ضمیر. کیا یعنی اس کی اگر یہ آنکھ بند ہے تو اس کی یہ والی آنکھ کھلی ہے. سبحان اللہ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے سفید چھڑی لے کے سبحان اللہ وہ شخص جا رہا. پھر اب اس میں اسپیشل میں پھر وہ بھی آتے ہیں جو ذہنی طور پر سست ہیں. ان ٹھیک کے حوالے سے ہمیں وہ ایک تو ملتا ہے واقعہ، سرکار کتنی شفقت فرماتے تھے جو ایک خاتون تھی، ایک معذور خاتون، اور اس کے علاوہ ہمیں اس پر بھی کوئی زیادہ بات نہیں. اس کی مثالیں بہت کم ہیں کہ ذہنی طور پر کوئی معذور شخص وہاں ہو. مدینے میں اس وقت لیکن ایسا تھا کہ کوئی کسی اور اعتبار سے اب نارمل ہے یا اسپیشل ہے، کسی جہاد میں جاتے تھے مجاہدین، بعض دفعہ ٹانگ سے معذور ہیں، بعض دفعہ ہاتھ سے معذور ہیں. وہ تو دیکھیں نا کسی عضو سے محروم ہو گئے. علامہ صاحب یہ تھوڑا سا ایک فرق مجھے لگتا ہے، کسی عضو سے محروم ہو جانا اور فطری طور پر معذور. لیکن اگر آپ سلو لرنر ہیں، آپ بات سمجھ نہیں رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے آپ جواب میں ہنس رہے ہیں، کہہ رہا ہے آپ رو رہے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا. وہاں دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح اپریشیٹ کیا. فرمایا جو شخص تو قاری ہے، قرآن کا ماہر ہے اور قرآن کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اس کو تو ایک اجر ملتا ہے، اور جو شخص ذرا لکنت سے پڑھتا ہے، رک کے پڑھتا ہے، سلو پڑھتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اپریسیشن بھی ہے، ایک طرح کی موٹیویشن. حالانکہ لکنت کجی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈبل اجر، کوشش کر رہے ہیں نا، ایفرٹ کر رہے ہیں. اصل میں اپریشیٹ کیا ہے. جیسے سید عامر محمود صاحب یہ ادارہ اور ایک لے کے پورا ایک سسٹم ہے، ایک بچے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں
کہ جو اس کو اپریسیشن مل رہی ہے تو اس کی سکل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ایسے ہی ایک اسپیشل بچہ جب نارمل بچوں کے ساتھ جیسے انہوں نے بتایا یا اس نارمل ماحول میں آتا ہے تو وہ سمجھ لیے اس کے لیے ایک تھیراپی کا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. تھیراپی ہو رہی ہے اور اس کی پروموشن کا ایک میں اگر آپ سلسلہ سے، چل رہا ہے. آپ لازمی بات ہے عالم دین ہیں، دونوں مفتی حضرات بھی ہیں، اسپیشل بچوں کے لیے اگر کوئی شخص کام کرتا ہے اس کے اجر کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ یہاں جو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو مجھے ہر جگہ پہ دو طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ ایفرٹ ایک ہے لیکن اس کے ریزلٹس دو طرح کے مل رہے ہیں، اس کا اجر دو طرح کا ملے گا. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل شخص کو یا اسپیشل بچے کو صرف ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں یا صرف ماحول دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ اسے تعلیم اور ایجوکیشن اور شعور ساتھ دے رہے ہیں نا تو پھر یہ ایک ایفرٹ نہیں، یہ ڈبل ایفرٹ ہے. سبحان اللہ. کہ آپ ایک طرف تو اس کو تھیراپی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسے ایک مفید شخص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا اس کا اجر بہت زیادہ ہے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد طاہر تبسم صاحب، محترم علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے سید عامر محمود صاحب، اور ہمارے ساتھ آج ننھے چراغ بھی ہیں جو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ میں تعلیم پا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. اچھا عامر محمود صاحب، اب آپ کے جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں مختلف طرح کے ادارے ہیں، کچھ ابتدائی نوعیت کے ہیں، پھر ایک پریمیئر کالج بھی ہے غالباً. جی، ہم نے ایک غزالی پریمیئر کالج بھی بنایا کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے جو بچے غزالی کے اسکولوں کے اندر موجود ہیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر، اس میں سے ہمیں لگتا ہے جو بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے ہیں کہیں وہ آگے نہ بڑھ پائیں، ٹھیک ہے، غربت آگے کی بڑھنے وجہ سے رک نہ جائیں. ہاں، غربت کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے. تو ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے پھر یہاں لاہور میں ایک سندر جگہ ہے جہاں پر ہم نے ایک ریزیڈینشیل ادارہ بنا لیا ہے. تقریباً اس وقت کوئی 250 بچے جو پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف ضلعوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور فری آف کاسٹ ہم ان کو یہاں پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ لاہور کے بہترین اداروں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ وہ بچے ہیں جن کو آپ نے سمجھیے پہلی جماعت سے پڑھانا غزالی کے اسکولوں پر، میٹرک کے بعد بھی آپ نے ان کو جی بالکل، اور وہ انٹر تک اور اس کے بعد وہ میڈیکل کالجز اور باہر یونیورسٹیز تک جا رہے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے، سرگودا سے ان کا تعلق ہے، ثناء اللہ ہے نا. ثناء اللہ، آپ کب آئے تھے اس ادارے میں پڑھنے کے لیے؟ میں نرسری کلاس سے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اسکول کا حصہ ہوں. تو 2012 میں میں لاہور میں آ گیا تھا غزالی پریمیئر کالج میں. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ابھی میں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ، MBBS سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ. ماشاءاللہ. اور نرسری سے لے کر اب تک آپ کے جو اخراجات ہیں تعلیمی، نرسری سے لے کے FSC تک میرے جو سارے اخراجات تھے، اس کے علاوہ جو میڈیکل کالج کے میرے سارے ایکسپینسز ہیں وہ سارے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے وہی بیئر کرتا ہے. اچھا عامر صاحب، ٹائم اب میرے پاس ذرا کم ہے، یہ فرمائیے کہ اب آپ نے کچھ جو جب آپ پنجاب میں اور سندھ میں غالباً ہندو جو کمیونٹی ہے ان کے بچوں کو بھی آپ نے یہ بالکل اپنے شاہ صاحب، ہم جب اپنے ساؤتھ پنجاب میں گئے تو ہمیں وہاں پر یہ منچنا آباد سے لے کر صادقہ آباد تک کی جو پٹی ہے اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ہندو آبادیاں ہیں اور غربت بھی وہاں بہت زیادہ ہے. تو ہمیں لگا کہ ان کے بچے، بالخصوص بچیاں جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہی، تو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے ان کے لیے الگ سے اسکول بنائے. اس وقت 7 اسکول ہیں جس میں 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارا کہنا یہ کہ جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے اس طرح اس زمین پہ موجود ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے. تو ہماری ریاست جی، اور ہماری ریاست. اچھا علماء حضرات، آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں خاص طور پہ؟ کیونکہ یہ تو ہم نے دیکھا ہے، بس میں نے اپنے گھرانوں میں بعض اوقات دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا یار اس مسلک والے کو دے دو، اس کو نہیں دو. یہاں تک کجا کہ ایک بالکل ہی ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے شاہ صاحب، اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا، اور ہمارے آقا رحمت للعالمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے اور وہ رب المسلمین نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل افراد کو سرو کرنا اور ان پر توجہ دینا، ان کی تعلیم تربیت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمتیں عطا کی ہیں نا، آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، تو ان کے شکرانے کی ایک صورت ہے ان کی خدمت کرنا. کیا کہنا، ان کا شکر ادا ہوتا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور امارت کے اندر، دور حکومت میں باقاعدہ بیت المال سے ان کے لیے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد جب ہزاروں سے بڑھ گئی تھی تو ان کے دفتر تیار ہوئے تھے، رجسٹر، اور وہ وہاں پڑے ہوتے تھے. ہر ماہانہ ان کو وظیفہ جاری ہوتا تھا.
اور اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو جی، وہ یہودی تو تک ایک کو وہ جو ہاں ایک یہودی فقیر والا آیا، جو ہے۔ وہ بھیک مانگتا ہوا نظر آیا تھا، بوڑھا یہودی تھا، تو آپ نے فوراً اس کو پوچھا بھی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا جی حالات بڑے ایسے اور پھر جزیہ بھی دینا پڑتا ہے۔ آپ نے لے گئے اور اس کو اتنا دیا کہ کہا جا کے اپنے معاملات سنبھالو، اب تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور پھر بیت المال کا جو خازن تھا اس کو بلا کے اسپیشل آرڈر کیے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سے خیال رکھنا، میری ریاست کے اندر چاہے کوئی مسلمان ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے سب کو برابر جو ہے وہ سرو کرنا ہے، اور کبھی بھی کسی کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ سبحان اللہ، کیا کتنا واضح پیغام۔ گرامی یہ تھا آج کا شو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔